बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कल हमने बहुत ही खूबसूरत खून बहा एज डिफरेंस कज़न बेस्ड पे नावल पढ़ा था, मुझे तुमसे मोहब्बत है। आज मैं उसका आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रही हूँ। रिस्पांस दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मुकम्मल नावल कैसा लगा। अभी ये 2 पार्ट हैं, इंशाल्लाह फिर कभी जब टाइम मिला तो इसको इकट्ठे को मैं एडिट करके तो पोस्ट करूँगी कंप्लीट। बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं तो आजकल वक्त की कमी के बायस मैं जो लॉन्ग नावल है उसको 2 पार्ट्स में पढ़ रही हूँ, तो काइंडली आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें और दोनों पार्ट्स को ज़रूर सुनिए और पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे तुमसे मोहब्बत है का दूसरा और आखिरी हिस्सा। मुझे तुमसे मोहब्बत है बाय हुमैरा अली। कल हमने इसका जो पहला हिस्सा पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हवेली में असजद जो है उसकी दूसरी शादी की तैयारियां चल रही हैं और उसकी जो पहली वाइफ है उसकी कज़न है, वो कैसे देखकर दिल बर्दाश्त होती है। लेकिन इसके पीछे भी एक राज है जो आज दूसरे और आखिरी हिस्से में खुलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आबिद की मर्सिडीज़ आते देखकर भी वो उसी तरह बैठा रहा। अलबत्ता आबिद ने उसे देखकर गाड़ी रोक दी थी। गाड़ी से उतरकर उसके करीब आने तक वो खुद को उसकी बाज पुरस के लिए तैयार कर चुका था। तुम अब आ रहे हो? वक्त देखा है 5 बज रहे हैं। शादी के बाद भी ऐसी फजूलियात में वक्त गुजारा करोगे? आबिद ने बालों में उंगलियां फंसाई। शहर से दोस्त आए हुए हैं, बस उनके लिए इंतज़ाम था। आपकी ताकीद थी तो सुबह से पहले घर आ गया हूँ। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? उसने वजाहत देकर जल्दी से इस्तफसार किया। मबादा वो फिर उसके बखेरा उधेड़ने लगे। दोस्तों की फरमाइश पर उसने रक्स की महफिल का इंतज़ाम किया था। उसका सबसे बड़ा और वाहिद मुखालिफ असजद ही था। उससे बहुत मुश्किल से इजाज़त दी थी, वो भी बहुत सी शराइत के बाद कि वहाँ कोई इखलाक सूज हरकत नहीं होगी। मगर वो ये भी जानता था कि शबाब और शराब की महफिल में ऐसा होना अबस था। ये महफिल ही तो थी ही इखलाक के मनाफी। उससे जांचती नज़रों से आबिद को देखा। भाई यकीन करें किसी गलत चीज़ की तरफ देखा तक नहीं और वो डांसर्स भी जा चुकी हैं, सबको भेज कर इस तरफ आया हूँ। उसने आबिद की यकीन दहानी पर सर चटका। अपनी ज़िंदगी को मिसाली बनाओ। वो लड़की जो तुम्हारी ज़िंदगी में आ रही है उसे भी बहुत सी तवक्कुआत होंगी तुमसे। जैसे तुम चाहते हो तुम्हारी शरीक हयात बाकिरदार, पारसा, नेक, वफाशार और बेमिसाल हो, बिल्कुल इसी तरह वो भी तुमसे तवक्कुआत रखती होगी। आबिद उसे मायूस मत करना। असजद अपने वालिदैन के ख्यालात सुनकर अजहद मायूस हुआ था। उसकी संजीदगी और मायूसी देखकर आबिद को तशवीश होने लगी। भाई आप मुझे जानते हैं, मैं खुद भी इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। बस दोस्तों की ज़िद के सामने हार मान ली और ये पहली और आखिरी बार हुआ है, आइंदा नहीं होगा। आप मुझे ये बताएं, आप कमरे में क्यों, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? भाभी ने कमरे से बेदखल तो नहीं कर दिया? आबिद ने शरारत से इस्तफसार किया। असजद ने आबिद को घूर कर देखा और आबिद ने उसकी घूरी पर जानदार कहका लगाया। यानी मेरा अंधेरे में चलाया गया तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। चौधरी असजद जिसके गुस्से से सब कांपते हैं वो बीवी से डरता है। डरता नहीं हूँ, उसकी परवाह करता हूँ। वो इंसान है, उसे भी गुस्सा आ सकता है, मेरी कोई बात बुरी लग सकती है, मुझसे इख्तलाफ हो सकता है और वो अपने जज्बात और ख़यालात के इजहार का मुकम्मल हक़ रखती है। उसने बुरा माने बगैर तहम्मुल से वो सब उस पर वाज़े कर दिया जो वो अपने वालिदैन से कहना चाहता था, लेकिन अदब और झिझक माने थी। वो लोग उसे सरकश और नाफरमान समझते। वाह भैया, आप तो वाकई भाभी के कहने में हैं। मैं बड़ी अम्मा और छोटी अम्मा की बातों को उनका वहम समझता था। वो दोनों कहती हैं कि भाभी जादू करनी है, उन्होंने आपको अपनी मुट्ठी में कर लिया। वैसे लगता तो नहीं कि इतनी छोटी सी भाभी आप जैसे का दावर मर्द को मुट्ठी में कर सकती हैं, लेकिन हाँ अगर जादू करनी है तो वाकई कर सकती हैं। आबिद ने उसके घूरने की परवाह किए बगैर गैर संजीदा अंदाज में तबसरा किया। आबिद मैं बहुत परेशान हूँ, उसने उतार कहा। तो दूसरी शादी मत करें, लगता नहीं है कि आप दूसरी शादी करके खुश रहेंगे। रानिया भाभी की बहुत फिक्र करते हैं, आप क्यों खुद को और उन्हें आजमाइश में डाल रहे हैं? किस्मत है मेरी, उसने बेजारी से जवाब दिया। ठीक कहा, मैंने भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन मुझे भी पहली के बाद दूसरी शादी करनी है। असजद भाई अगर आप इजाज़त दें तो मैं भाभी से बात करूं। क्या बात करोगे? उसे फ़िलहाल किसी को कोई इस बात समझ में नहीं आ रही। आपा ने भी समझाया, मगर वो फ़कत एक बात सुनना चाहती है कि मैं शादी नहीं कर रहा। इसके अलावा उसे किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं। उसने सिगरेट का आखिरी कश लिया, बचा हुआ एक हिस्सा एक तरफ उछाल दिया, दूसरी सिगरेट सुलगाने का इरादा मुलतवी करते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया। हवा तेज़ थी, खून की बढ़ने लगी।
فجر کی اذان کا وقت بھی قریب تھا۔ بھائی، مگر ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ ہمارے خاندان کی عورتیں سمجھوتا کرنا جانتی ہیں، مرد عورت کے نخرے نہیں برداشت کرتے، اپنی بات منوانے کا اختیار ہے آپ کے پاس، اور پھر بھی اس قدر پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو کون سا ان کی اجازت کی ضرورت ہے؟ کر لیں شادی، بھابھی خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ عابد کے مشورے پر اس نے گہری سانس لی۔ اس وقت بالکل ہمارے والدین والی زبان بول رہے ہو تم۔ خیر تم بے فکر ہو جاؤ، اسے منا لوں گا۔ عابد نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ دونوں حویلی میں آ گئے۔ فضا میں اذان کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ عابد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے کمرے میں جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے اندر قدم رکھے۔ وہ نماز کے انداز میں دوپٹہ اوڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اسجد کا غصہ اودھ کر آیا۔ یہ کیا بچکانہ حرکتیں کر رہی ہو تم؟ ساری رات میں باہر رہا، حدید کو بھی تم نے فردوس آپا کے پاس چھوڑ دیا۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے تمہیں؟ اماں بابا ناراض ہو رہے تھے، مہمان الگ چائے مگوئیاں کر رہے تھے، بینش پر بھی اچھا تاثر نہیں پڑا۔ اس نے بمشکل اپنی آواز بلند نہ ہونے دی۔ غانیہ کے چہرے کے پتھریلے تاثرات میں کوئی درار نہ پڑی۔ مجھے کسی پر کوئی اچھا تاثر نہیں ڈالنا، اور نہ ہی مجھے کوئی احساس ہے۔ آپ کی موجودگی مجھ پر گراں گزرتی ہے۔ کچھ عرصے بعد ویسے بھی آپ کو اس کمرے کا راستہ بھول جائے گا، بلکہ شاید حویلی آنا بھی پسند نہ کرے۔ اب آپ پر کوئی پابندی اور روک ٹوک نہیں، آپ ساری رات باہر رہیں یا ہفتوں مہینوں، مجھے پرواہ نہیں۔ آج ویسے بھی رقص و سرور کی محفل سجی ہوئی تھی۔ حویلی کے مردوں کو ایسی محفلیں بہت لبھاتی ہیں۔ آپ کو تو کھلی اجازت تھی لطف اندوز ہونے کی، مجھ سے شکایت کرنے اور مجھ پر برہم ہونے کی بجائے آپ میری بالغ نظری کو داد دیں۔ آپ کو جانے کا موقع فراہم کر دیا۔ جائے نماز بچھاتے ہوئے وہ زہر خند ہوئی تھی۔ واقعی بہت شکریہ، آج رات بہت لطف اندوز ہوا ہوں تمہاری بالغ نظری کی بدولت۔ وہ تلخ ہوا۔ غانیہ نے کچھ کہے بغیر نیت باندھ لی۔ اس نے غانیہ پر ایک سلگتی نظر ڈال کر واش روم کا رخ کیا۔ چند ساتھ بعد وہ وضو کر کے برآمد ہوا۔ ریک سے جائے نماز نکال کر بچھائی اور نماز کی نیت باندھ لی۔ 2 رکعت ادا کر کے اس نے سلام پھیرا۔ اچانک نگاہ رکوع میں جاتے شخص پر پڑی۔ دل میں زخمی لہر سی اٹھی۔ وہ اس کی ہمراہی میں پہلے بھی بہت بار فجر کی نماز ادا کر چکی تھی، لیکن آج دل کو عجیب سا اطمینان ہوا۔ اور یہ شخص اب تک صرف میرا ہے۔ اللہ مجھے جنت میں اسی کا ساتھ نصیب ہو، بس یہ کسی اور کا نہ ہو، صرف میرا رہے۔ بالکل بچوں جیسی ضد تھی۔ نماز کے بعد دعا مانگ کر دل کو کچھ اطمینان نصیب ہوا۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر دائیں جانب دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا مانگ رہی تھی؟ اس نے آستگی سے استفسار کیا۔ دعا بتائی نہیں جاتی، غانیہ نے فوراً سے پہلے جواب دیا۔ اسجد نے مسکرا کر دیکھا۔ مجھے پتہ ہے کیا دعا مانگی ہوگی، یہی کہ میں دوسری شادی نہ کروں۔ اس نے جائے نماز سے اٹھتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا، مگر کچھ کہا نہیں۔ اس کا اندازہ کافی حد تک درست ہی تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسری تیسری چوتھی، دل چاہے جتنی شادیاں کریں۔ میں نے تو پہلے بھی اعتراض نہیں کیا۔ آپ کھلے عام اپنی ماضی کی محبت کا اعتراف کرتے ہیں۔ مجھے آپ کے پرانے افیئر کے متعلق بھی کچھ کہنے کا حق نہیں، لیکن اگر ایسی کوئی بات میری ذات سے منسوب ہوتی تو میں بد کردار، بد چلن کہلاتی، قتل کے مستحق ٹھہرتی، مجھے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا۔ غانیہ یار، تم مجھ سے بدگمان ہو رہی ہو۔ ہاں، کیونکہ میری ساری خوشگمانیاں ختم ہو گئی ہیں، وہ تنک کر بولی، اور وہ ضد ہو کر بولا، ماضی کا افیئر نہیں ہے بینش، مجھے اس سے محبت تھی، شادی کرنا چاہتا تھا، ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں تھا جس پر میں ندامت محسوس کروں۔ کسی اور کو پسند کرنا اور شادی کرنے کی خواہش کرنا گناہ نہیں ہے۔ اس کا ٹوٹا پھوٹا دل اس چوٹ پر ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس نے ببانگ دہل اپنی محبت کا اعتراف کر کے خود کو اس پر ڈھائے ہر ستم سے بری الذمہ قرار دے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کا ماضی، آپ کی محبت اور آپ کی شادی، مجھے ہر چیز قبول ہے، بہت خوش ہوں میں۔ کچھ دیر کے بعد پھر بولی، وہ بینش آئی ہوئی ہے، آج ہی نکاح پڑھا لیں، آپ کی دلہن کو اپنے ہاتھوں سے سنواروں گی تاکہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ رہے۔ اب خوش ہیں؟ وہ کہہ کر جانے لگی۔ کہاں خوشی تو کیا، وہ غانیہ کے چہرے پر چھائے حزن و ملال کو دیکھ کر پچھتا رہا تھا۔ کاش وہ اپنے ماضی سے فقط ایک نام مٹا سکتا۔ غانیہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آپا سے حدید کو لینے جا رہی ہوں، بے فکر رہیں، ناشتے کی میز پر گھر والوں کے ساتھ آپ کی بینش سے بھی اپنے کل کے رویے کی معذرت کر لوں گی۔ کسی سے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا رویہ درست کر لو، سب کی ناراضی خود ہی دور ہو جائے گی۔ اس نے اسجد کے مشورے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ حویلی میں سبھی جاگ رہے تھے۔ ملازمہ فجر کی نماز کے بعد اپنے کاموں میں مصروف نظر آتی تھی۔ حویلی کی لڑکیاں نماز، قرآن کی تلاوت اور چہل قدمی کے بعد ناشتے کی تیاری میں بھی حصہ لیتی تھیں۔ بزرگ خواتین البتہ عبادات کے علاوہ صرف حکم نافذ کرتی تھی۔ وہ سب کو نظر انداز کرتی حویلی کے دوسرے حصے میں آ گئی جہاں اس کا میکہ تھا۔ فردوس آپا اسے باہر ہی مل گئی۔ آپا سلام، حدید کہاں ہے؟ وہ خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی۔ سو رہا ہے، رات بھر جاگتا اور روتا رہا ہے۔ عجیب ماحول، سب سے ناراضی ہے، بچے سے کیا پرخاش۔
اتنی سنگ دل مت بنو غانیہ، وہ مرد ہے خود کو حق بجانب سمجھتا ہے، وہ من مانی کر کے رہے گا، اس طرح کیوں اپنی زندگی جہنم بنا رہی ہو، وہ جو کر رہا ہے کرنے دو، اس طرح تم اپنی عزت اور قدر گھٹا رہی ہو، ہمیں بھی کل بہت کچھ سننا پڑا، گھر میں شادی ہے، اس بات کا لحاظ کر لو۔ فردوس آپا کے الفاظ بھی کم تکلیف دہ نہ تھے، وہ درد چھپا کر مسکرائی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی، اب حدید کو لے لوں۔ فردوس نے اسے حیرت سے دیکھا، اس کے اندر نارمل انداز بھی ضبط کا راز فاش کر گیا تھا۔ غانیہ، کچھ ہوا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا ہے، ٹھیک کہہ رہی تھیں آپ، وہ حق بے جانب ہے، میں ہی اپنی عزت گھٹا رہی ہوں۔ اس نے اندر کی راہ لی تھی، فردوس کو ملال نے گھیر لیا۔ بعض اوقات انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، حقائق سے آگاہ ہو کر بھی اپنے جیسے انسانوں سے جھوٹی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو دل بھی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر چاہے کتنا بھی سمجھایا جائے دل نہیں سنبھلتا، یہ ٹوٹ پھوٹ روح تک کو مسمار کر دیتی ہے، دل سے ان امیدوں کے ٹوٹ جانے کا ملال نہیں نکلتا، دماغ بھی مان لے تو دل کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے کہ جسے عمر بھر سب سے زیادہ اپنا سمجھتے رہے وہ کبھی اپنا تھا ہی نہیں، اور جس تعلق کو محبت سمجھا وہ فقط مجبوری کا بندھن تھا، اس کا دل نہ سمجھ تھا، شکست مان لی تھی لیکن تڑپ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اسجد نے کہا تھا کسی سے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا رویہ درست کر لو، سب کی ناراضی خود دور ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود اس نے ناشتے کے بعد اسجد کی والدہ سے معذرت کر لی، انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اس کی کوتاہیوں اور خودسری پر اچھا خاصا شرمندہ کیا، وہ دل برداشتہ سی سر جھکا کر سنتی رہی، بینش کے کمرے تک جاتے ہوئے اس کے پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے، وہ اس کے شوہر کے دل پر راج کرتی تھی، اسے بھلا کیا مقابلہ، کل اس نے غلطی کر دی تھی، آج کلک ہو رہا تھا، اگر اس کا استقبال خندہ پیشانی سے کرتی تو آج ہزیمت نہ اٹھانا پڑتی، سچ انسان اکڑتے ہوئے آنے والے وقت کو فراموش کر دیتا ہے، اور جب زندگی اپنے سبق پڑھاتی ہے تو سارے کسبل نکل جاتے ہیں اور پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا، اس نے سر جھٹک کر رد کھلے دروازے کی ناپ پر ہاتھ رکھا۔ بینش، اس طرح اچانک جانے کا سبب بتاؤ گی، آج بارات ہے، کل تم آئی ہو اور اب واپسی کے لیے بضد ہو، اسجد کی آواز سن کر دستک کے لیے اٹھایا ہوا ہاتھ تھم گیا، کیونکہ ماما آ گئی ہیں، انہوں نے فوراً آنے کا کہا ہے، اس لیے جا رہی ہوں۔ صاف پتہ چل رہا تھا وہ بہانہ بنا رہی ہے، انہیں بھی یہاں بلا لیتے، اچھا سب سے مل لیں گی، اسجد نے اسے روکنے کے لیے کہا، نہیں آئیں گی وہ، مجھے جا کر ان سے بات کرنی پڑے گی، دیکھو ہماری شادی کے لیے مانتی ہیں یا نہیں، کیا مطلب، وہ اس کی بات سن کر حیران ہوا، اس نے پہلے ہی اس طرح کسی کے خدشے کا اظہار نہیں کیا تھا، دوسری طرف غانیہ تھی جسے اس بات سے اب واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اگر کوئی سبب بن بھی جاتا اس کی شادی رکنے کا تو بھی دل میں ایسی پھانس گڑ گئی تھی جو کبھی نہیں نکل سکتی تھی، مطلب انہیں بہت سی باتوں پر اعتراض ہے، جیسے تمہاری پہلی شادی پر، گاؤں میں رہائش پر، یہ سب باتیں تم پہلے سے جانتی تھی، اس نے یاد دلایا، ہاں میں جانتی تھی لیکن ماما نہیں جانتی تھی، میں نے انہیں کہا بھی کہ میں گاؤں میں نہیں رہوں گی، مگر تمہارا تعلق گاؤں سے ہے، تم مجھ سے کٹ کر نہیں رہ سکتے، اور سب سے بڑھ کر ماما کو تمہاری پہلی شادی کی بات پر اعتراض ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ تم پہلی بیوی کو طلاق دو پھر ہماری شادی ہو سکتی ہے۔ غانیہ کا وجود زلزلوں کی زد پر تھا، تم جانتی ہو ایسا ناممکن ہے، ہاں تم نے ایک بار بتایا تھا تمہارے خاندان میں بیٹی کی ماں کو اہمیت دی جاتی ہے، ہمیشہ اور ناممکن اور ممکن کے بیچ ایک راستہ ہوتا ہے، اس کی حیثیت مستحکم صحیح مگر ناممکن کچھ نہیں، تم قانونی کارروائی کے ذریعے بیٹے کو رکھ سکتے ہو، اسے چھوڑ دو، بیوی ہے میری، ایسے کیسے چھوڑ دوں، تم سے شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن ایسی کسی بیوقوفی کی قسم نہیں کھائی تھی، وہ تحمل سے گویا ہوا، جس وقت شادی کا وعدہ کیا تھا اس وقت کوئی دوسری عورت تمہاری زندگی میں نہیں تھی، اور یاد کرو تم نے مجھ سے ہمیشہ صرف میرا بن کر رہنے کا وعدہ کیا تھا، کہا تھا میرے علاوہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی دوسری عورت نہیں آئے گی، میں نے پھر بھی یہ کڑوا گھونٹ پی لیا، زیادتی تو میرے ساتھ ہوئی ہے۔ غانیہ کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال ہو گیا، اس کے اندر جس قدر شور برپا تھا اتنا ہی پرسکون ماحول تھا، جیسے حالات حاضرہ پر تبصرہ یا موسم کے متعلق بات ہو رہی ہو، اسے حیرت تھی، اس کی دوسری شادی پر اعتراض کرنے سے پہلے ہی فقط خاموش ہو جانے کی وجہ سے اسے عام عورت کہنے والا اسجد اس وقت اپنی منتخب کردہ خاص عورت کے کسی ایک اعتراض سے خائف نہیں تھا، اسے بے قرار کر کے وہ پرسکون بھی تھا اور مطمئن بھی، اس میں مزید کچھ بھی سننے کی سکت نہ تھی، اگر وہ کوئی فیصلہ کرنا بھی چاہتا تو اسے جاننے کی خواہش نہ تھی، وہ بغیر کسی آہٹ کے جس طرح آئی تھی اسی طرح پلٹ گئی، کمرے میں موجود دونوں نفوس بے خبر تھے، ان کے درمیان وجہ تنازع بننے والا وجود اب اس بحث میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا یا نہیں، اسجد بینش کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر حیران نہیں تھا، میں نے تمہیں آج اپنی شادی کے متعلق نہیں بتایا،
جس دن میں نے اپنے بابا کے سامنے ہتھیار پھینکے تھے اس دن میں نے تمہیں بھی آگاہ کر دیا تھا کہ میرا انتظار مت کرنا۔ میں نے تمہیں ہر وعدے سے آزاد کر دیا۔ سب جاننے کے بعد بھی میری زندگی میں شامل ہونے کی خواہش تمہاری تھی۔ میں اپنا قول نبھا رہا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھ سے کوئی توقع مت رکھنا۔ اس کا دو ٹوک انداز دیکھ کر بینش کے تیور بھی بگڑ گئے۔ تم سے توقع نہیں، تمہاری محبت سے امید تھی۔ بہت مایوس کیا ہے تم نے، وہ دل گرفتہ ہو کر گویا ہوئی۔ میں نے ہر بات واضح کر دی ہے، شادی سے انکار نہیں کیا۔ تم ہر پہلو پر سوچ لو پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ فی الحال مجھے یہاں سے دور جانا ہے، وہ تنک کر بولی۔ مرضی ہے تمہاری، میں تمہارے جانے کا انتظام کراتا ہوں۔ اس نے حیران ہو کر اسجد کو تعصب سے دیکھا۔ رکنے کا اصرار تو کجا، وہ اسے چھوڑنے بھی نہیں جا رہا تھا۔ تمہیں میرے ڈرائیور کے ساتھ آنے پر اعتراض تھا، جا رہی ہوں تو پرواہ نہیں۔ وہ شکوہ کنا ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے، تم جانے پر بس ضد ہو۔ آج عابد کی بارات ہے، بھائی کی شادی چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ملنے تو آؤ گے نا؟ یہ کیسا سوال ہے، یہاں سے فرصت ملتے ہی آؤں گا۔ اپنی بیوی سے کہنا شادی اٹینڈ کر لے، میری وجہ سے تقریب چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تم نے اسے بہت سر چڑھا رکھا ہے۔ اس نے اپنا سامان پیک کر لیا تھا، اب توجہ سے اسے سن رہی تھی، جبکہ اسجد کا سارا دھیان موبائل کی روشن اسکرین کی طرف تھا۔ وہ نازک مزاج ہے، برداشت اور ضبط کے مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے تو کچھ بگڑی ہوئی ہے، جلد ہی سنبھل جائے گی۔ میں جانے سے پہلے اس سے مل لوں؟ اس نے کچھ سوچ کر اجازت طلب کی تھی۔ اسجد نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کل سے بہت ڈسٹرب ہے، جاتے جاتے تم اسے مزید پریشان کر دو گی۔ آج عابد کی بارات بھی ہے، موڈ آف ہو گیا تو پھر کمرہ نشین ہو جائے گی۔ تم دوبارہ آؤ گی تو مل لینا۔ بینش کے دل میں اس کے لیے حسد اور چلن کا الاؤ جل گیا تھا۔ جسے وہ اس قدر اہمیت دے رہا تھا اس سے محبت نہیں کرتا تھا، اور جس سے محبت کرتا تھا وہ اس کی زندگی میں کہیں تھی ہی نہیں۔ مجھے جانا ہے۔ اسے یکدم ہر شے سے بیزاری محسوس ہونے لگی تھی۔ اسجد نے اسے الجھ کر دیکھا، پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ بینش کے موبائل پر کال آنے لگی تھی، ہر بات ذہن سے چھٹک کر اس نے کال ریسیو کر لی۔ اپنی ماں کو جلد واپس آنے کا یقین دلاتے ہوئے وہ دل گرفتہ تھی۔ شادی کی تقریب ختم ہوتے ہی اس سے درخت سفر باندھ لیا۔ وہ بڑی اماں کے اصرار پر رک گئی تھی اور رک کر پچھتائی تھی۔ غانیہ کا رویہ گزشتہ روز سے بالکل مختلف تھا، چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ مہمانوں کی تواضع کر رہی تھی۔ اس سے بھی خوش اخلاقی سے ملی۔ اسجد اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا، البتہ بینش کو اس کا یہ دکھاوا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے غانیہ کو جتا بھی دیا، چاہے چہرے پر مسکراہٹ سجا لو، خوش اخلاقی کے ڈرامے کرو، اسجد پھر بھی مجھ سے شادی ضرور کرے گا۔ غانیہ نے دور کھڑے اسجد کو دیکھا، وہ بینش کا منتظر تھا۔ جانتی ہوں، اور میں نے کبھی منع بھی نہیں کیا، انہوں نے وعدہ کیا ہے تو اسے نبھائیں۔ میں اپنے شوہر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر و قیمت سے واقف ہوں۔ اس کا لب و لہجہ ہموار تھا۔ بینش نے اسے استہزائیہ نظروں سے دیکھا۔ کل تک تو بہت اکڑ رہی تھی، ایک دن میں ساری اکڑ نکل گئی۔ یقیناً اسجد نے طلاق کی دھمکی دی ہوگی۔ تم جیسی اپنے حقوق سے نابلد گاؤں دیہات کی لڑکیاں طلاق سے بہت ڈرتی ہیں نا؟ وہ سابقہ انداز میں گویا ہوئی۔ ہم جیسی لڑکیاں چاہے گاؤں میں رہیں یا شہر میں، چھوڑ دیے جانے سے ڈرتی ہیں، کیونکہ ہم رشتوں کی قدر و قیمت سے واقف ہوتی ہیں، اپنے حقوق سے زیادہ فرائض کی بجا آوری میں کوشاں رہتی ہیں، اپنی ذات سے اپنوں کو دکھ دینے سے ڈرتی ہیں۔ اور میں جان گئی ہوں اسجد کی خوشی آپ کے ساتھ ہے، میں اس لیے پیچھے ہٹ گئی۔ بینش نے اس کے نپے تلے انداز اور اعتماد کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور کوئی الوداعی جملہ کہے بغیر آگے بڑھ گئی۔ اسجد اسے چھوڑنے جا رہا تھا۔ 2 دن بعد ولیمہ تھا۔ اسجد کی واپسی تک اسے خود کو عادت ڈالی تھی مسکرانے کی اور اس کی غیر موجودگی کے اسباب کو بھلانے کی۔ اس کی واپسی بے حد اذیت ناک تھی، ایک جامد چپ تھی جو ان دونوں کے درمیان حائل ہو چکی تھی۔ وہ اب اس سے کم مخاطب ہوتی تھی، اسجد بھی اس کے وجود کو فراموش کر چکا تھا، اور یہ ایک لحاظ سے ٹھیک ہی تھا۔ اب ان کے درمیان کوئی لایعنی بحث نہیں ہوتی تھی، اور حویلی والے سمجھتے تھے کہ ان کے درمیان سب ٹھیک ہے۔ وہ حتی المقدور اسجد سے گریز برتتی تھی، اور اسجد اپنی ہی کسی دنیا میں گم تھا، شاید مستقبل کا کوئی لائحہ عمل بنا رہا تھا۔ عابد ولیمے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ شمالی علاقہ جات گھومنے چلا گیا تھا۔ اسجد نے ہی اسے قائل کیا تھا، ورنہ حویلی میں نئے دلہا دلہن کے رشتہ داروں کے یہاں دعوتوں کے علاوہ کہیں جانے کا تصور بھی محال تھا۔ ان دعوتوں میں بھی سارا خاندان مدعو ہوتا تھا، سب کا جانا ازحد ضروری خیال کیا جاتا۔ وہ حیرت زدہ تھی۔ اسجد کبھی اسے لے کر کہیں گھومنے نہیں گیا تھا، لیکن بھائی کے لیے بڑوں سے بھی خود بات کر لی، سارا ارینجمنٹ کر دیا۔ اس نے سنا تو دل میں پھانسی چبھ گئی۔ وقت بدل جاتا ہے اور اس کے ساتھ سوچ بھی۔ اسجد اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہنی مون پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوگا، اس لیے یہ رسم نبھانے کی روایت ڈال رہا ہے۔
خیر مجھے کیا، جب صبر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو خون جلا کر کیا کرنا۔ اس نے حقیقت کا ایک کڑوا گھونٹ پی کر صبر کر لیا، لیکن ابھی عشق کے اور امتحان باقی تھے۔ عابد اور افشین کے واپس آتے ہی اسجد کی شادی کا موضوع پھر شروع ہو گیا۔ اگرچہ یہ طے شدہ بات تھی اور اس نے بھی اسے دل سے تسلیم کر لیا تھا، پھر بھی ہر بار یہ ذکر دل پر گراں گزرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی روح کو جسم سے الگ کرنے کی بات کر رہا ہو۔ محبت ہمیشہ دل سے درد بن کر اترتی ہے، لیکن یک طرفہ محبت میں دل سراپا درد بن جاتا ہے۔ وہ دنیا کو اجنبی نگاہوں سے دیکھتی تھی، جو سب سے زیادہ اپنا تھا وہ لوگوں کی بھیڑ میں گم ہونے لگا تھا۔ اب اس کے بیگانہ ہونے کی شکایت کس سے کرتی؟ تم بینش کے والدہ سے شادی کی بات کر لینا، ہمیں جا کر باقاعدہ رشتہ مانگنا ہوگا۔ غانیہ کا وجود سراپا سواد بن گیا، وہ بھی اس کے ارادے کی بابت جاننا چاہتی تھی۔ اسجد نے اپنی گود میں بیٹھے حدید کو چاکلیٹ کھلاتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ میں جب بینش کو کراچی چھوڑنے گیا تھا تو زیادہ رات ہونے کی وجہ سے بینش کو اس کے گھر کے باہر ہی چھوڑ کر آ گیا تھا۔ اس کی والدہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اور اس دن کے بعد میرا کراچی جانا نہیں ہوا، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ بظاہر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، مگر مجھے لگتا ہے بھائی کسی دن اچانک نکاح کا بتا کر ہم کو حیران کرنا چاہتے ہیں۔ عابد نے نیا شوشہ چھوڑا۔ غانیہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ مجھے بھی ایسا لگتا ہے، ثریا نے بھائی کی تائید کی۔ غانیہ کے دل میں صف ماتم بچ گئی۔ محبوب کے ساتھ رکیب کا نام سن کر دل آج بھی پہلے دن کی طرح لہو ہو جاتا تھا۔ پہلے فقط بندھن تھا، وابستگی، محبت اور چاہت نہیں، لیکن رفاقت نے عشق کو بھی جنم دیا تھا۔ اس کا عشق کا ادراک رقابت کے احساس سے دو چند ہوا تھا۔ اس سے پہلے صرف اسجد ایک مہربان شوہر تھا، محبوب بن کر ظالم اور سنگدل ہی نہیں پرایا بھی ہو گیا تھا۔ وہ اس موضوع سے بچنے کے لیے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر گزری تھی، اسجد بھی حدید کو لیے چلا آیا۔ اسے بے تحاشا شرمندگی نے گھیر لیا۔ اپنے دل کی دگرگوں حالت کے سامنے وہ ہر بات کو بھول جاتی تھی۔ حدید اسجد کے پاس تھا، وہ اسے لیے بغیر ہی چلی آئی تھی، حالانکہ جانتی تھی اس کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ رونا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس وقت وہ سکون سے سو رہا تھا۔ بیٹے کو اس کی آغوش میں ڈال کر وہ خود بھی قریب بیٹھ گیا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ بہت دن بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، سنجیدہ کچھ سوچتی ہوئی۔ مقناطیسی نگاہیں اس پر مرتکز تھیں، شاید ابھی وہ کوئی انکشاف کرنے والا تھا۔ اس نے نکاح تو نہیں کر لیا؟ اس کا دل پنجرے میں قید پنچھی کی طرح آزادی کے لیے پھڑپھڑانے لگا۔ وہ اپنی محبت کے حصول کی خبر سنا کر اس کی روح کھینچنے کے در پہ تھا۔ اس نے حدید کو احتیاط سے بستر پر لٹا دیا اور خود جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو، بات کرنی ہے تم سے۔ تو وہ وقت آ گیا ہے جس سے بھاگتی رہی، میرے نزدیک بیٹھا شخص میرا کبھی تھا ہی نہیں۔ اس نے دل کو مضبوط کر کے اسجد کی طرف دیکھا۔ میں مستقل بنیادوں پر کراچی شفٹ ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے دل پر برق سی کوندی۔ اس فیصلے کے لیے اسے یقیناً زیادہ سوچنا نہیں پڑا ہوگا۔ رفاقت محبت کی ضمانت نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح جدائی بھی فراموشی کا سبب نہیں بنتی۔ وہ میرے ساتھ تھا، لیکن بینش سے محبت کرتا تھا۔ بینش سے دور ہو کر بھی اس کا تھا، وہ اس کی زندگی سے کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ اس کا ذہن جیسے مفلوج ہو گیا تھا اور وہ اسے بے تاثر چہرے کے ساتھ سن رہی تھی۔ تم سن رہی ہو کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اس سے چونک کر اس بات میں سر ہلایا۔ اسجد نے سلسلہ کلام جوڑا۔ اب تم بھی مخالفت مت شروع کر دینا میری۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ شہر جانے سے حویلی سے تعلق ختم نہیں ہوگا، آنا جانا لگا رہے گا۔ آج کل فاصلوں کی اہمیت ہی کتنی رہ گئی ہے۔ کب جا رہے ہیں آپ؟ اس نے اسجد کی بات قطعی کر دی۔ میں کل جاؤں گا، کچھ رینوویشن کا کام کرانا ہے۔ لان وغیرہ کی حالت بہت بہتر ہے، لیکن پھر بھی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں توجہ کی ضرورت ہے۔ اپنے اعتماد کی ملازمائیں تم یہاں سے بھیج دو، وہاں بھی کام کرنے والے مل جائیں گے، مگر فوری طور پر ملازمین ارینج کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ ڈپارٹمنٹ تم دیکھ لو۔ ٹھیک ہے۔ اس نے سر سے گردن ہاں میں ہلا دی۔ اسجد نے اسے تعجب سے دیکھا۔ تمہیں اعتراض نہیں ہے؟ میرے اعتراض سے آپ اپنا فیصلہ تو نہیں بدل دیں گے؟ ظاہر ہے آپ کی بات کی اہمیت ہے، لہٰذا میں نے اعتراض کرنے کی عادت چھوڑ دی ہے۔ اس کا انداز معاندانہ تھا۔ اسجد نے سر اس بات میں ہلایا۔ اچھا کیا، مجھے اعتراض اور بحث پسند بھی نہیں۔ اور اسے ہمیشہ کی طرح لگا یہ جملہ اسی کے لیے ہے کہ مجھے تم پسند نہیں۔ ذرا سے رد و بدل سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اس نے صبر کو آواز دی، وہی سہارا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی صبر شکستہ دل کو ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دیتا، ہر حال میں انسان کا دوست اس کا غم گسار بنتا ہے۔ بیٹی سی سرگوشی کر کے سب ٹھیک ہو جانے کا یقین دان کرتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے، یہ خیال اسے ہر
حالات میں ڈھارس دے کر بھی گرنے نہیں دیتا، عزت نفس کا رکھوالا ہے، وہ جذبات کی فصیلوں پر کسی پہرے دار کی مانند سینہ سپر رہتا ہے، زمانے کے گرم و سرد اپنوں کے تلخ رویے، بے اعتنائی اور ناانصافی کے جواب میں ایک صبر ہے جو ہر جنگ میں فاتح ٹھہرتا ہے۔ وہ صبر کرے گی، یہ طے تھا۔ شکایت کر کے اسجد کے دل سے اپنا مقام نہیں کھونا چاہتی تھی۔ معمولی باتوں پر روز روز کے شکوے گلے کر کے بعض اوقات انسان اپنا مقام گنوا دیتا ہے۔ وہ اداس تھی، اسجد پر اپنی اداسی کا بھید نہیں کھولنا چاہتی تھی، لہٰذا سنجیدگی اور بردباری کا لبادہ چہرے پر سجا لیا۔ اس کا دل کسی تنہا گوشے کا طلبگار تھا، وہ تنہا رہ کر اپنے دل کی اداسی کا جشن منانا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے تنہا چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا، وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ نوازشات کا یہ وقت غانیہ کے دل کو مزید غمزدہ کرنے لگا تھا۔ شاید یہ الوداعی ملاقات تھی جیسے وہ رسم نبھا رہا تھا۔ وعدے اور قسمیں نہ سہی بچھڑنے کی رسمیں تو ہوتی ہیں، کبھی اگر وہ لوٹ کر آئے گا تو ایک در کھلا ملے گا، دو آنکھیں اس کی منتظر ہوں گی، پتہ نہیں وہ اپنوں سے ملنے آیا کرے گا یا خاص اسے اپنا آپ گرہن لگے چاند کی مانند لگنے لگا۔ ان کے درمیان بینش کا وجود حائل تھا۔ وہ اسجد کو کیسے نظر آتی؟ عورت چاہے چٹان جتنی مضبوط ہو، اس کی آدھی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتی ہو، لیکن مرد کے لیے اس کا وجود نکاح سے اوجھل ہوتے ہی غیر اہم ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن و دل میں سرد جنگ جاری تھی، اس کی مہربانیاں مزید بڑھتی۔ اس سے پہلے ہی وہ کھڑی ہو گئی۔ مجھے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، آپ آرام کریں، ویسے بھی کل آپ سفر پر جائیں گے۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف چلی گئی۔ اسجد نے لب بھینچ کر اس کے گریز کو برداشت کیا۔ جانتی ہو مجھے نظر انداز ہونا پسند نہیں، مگر کوئی بات نہیں، ابھی بے نیازی برت لو۔ جب میں فرار کی راہیں مسدود کروں گا تو تمہارے گریز کا خول چٹک کر ٹوٹ جائے گا، پھر پچھتاؤ گی۔ سامنے ہوں تو بے اعتنائی برت رہی ہو، چلا جاؤں گا تو مجھے یاد کر کے رو گی۔ اس نے نماز کے انداز میں دوپٹہ باندھتے ہوئے اسجد کے دعووں کو سنا۔ اس کی خوش فہمیوں کا سلسلہ طویل تھا۔ وہ خاموش رہی۔ اسجد نے بیڈ سے اتر کر باہر کی راہ لی۔ اس نے جان جلانے کی بجائے سر جھٹک کر نماز کی نیت باندھ لی۔ صبر نے دل کا ہاتھ تھاما تو اس نے راضی برضا رہنا سیکھ لیا۔ اسے اپنے دل کو سمجھانا آ گیا تھا، اگر زندگی اسی طور گزارنی تھی تو ایسے ہی صحیح، اسے سمجھوتا کرنا آ گیا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے اضطراب اور مایوسی بھی دم توڑ گئی۔ نماز مکمل کر کے سلام پھیرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ وہ بے بسی اور دیوانگی کی انتہا پر آج بھی رب سے اسے مانگ رہی تھی جو اسی کا تھا۔ پورے 3 ماہ اس نے جل بن مچھلی کی مانند تڑپتے گزارے۔ رمضان گزر کے، عیدیں بھی گزر گئی، اس نے نہ ہاتھوں پر مہندی لگائی، نہ ہی چوڑیاں پہنی۔ عابد کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی، مگر اس کے آنے کے آثار نہ تھے۔ حویلی سے کراچی ایسے دور لگنے لگا جیسے چاند زمین سے دور لگتا۔ وہ روز فون کر کے اس کی خیریت پوچھتا تھا۔ یہ بھی ایک رسم تھی یا رواداری؟ غانیہ میں ٹھیک ہوں اور حدید بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کہہ کر رابطہ منقطع کر دیتی۔ اس سے کرنے کے لیے ساری باتیں ختم ہو گئی تھی، نہ شکوے گلے تھے، نہ خوش امیدی۔ وہ بات کرتی بھی تو کیا، میرا بیٹا حویلی کا راستہ ہی بھول گیا ہے، پتہ نہیں اس شہر والی میں کیا جادو ہے۔ غانیہ کو اپنی گرہستی سنبھالنی ہی نہ آئی۔ اور بھی عورتیں ہیں جن کے شوہروں نے دوسری شادی کر رکھی ہے، مگر کوئی اپنی بیوی سے ایسے قطع تعلق کر کے نہیں بیٹھا۔ اسی دن سے ڈر کر سمجھاتے تھے شوہر سے ضد مت باندھو، مگر یہ لڑکی منہ پھلا کر گھومتی رہی، بڑوں کی باتوں کو در خود اعتنا نہیں جانا۔ آج اپنی حرکتوں کا انجام دیکھ لیا۔ اس کی ساس بیٹے کی لاپرواہی کا ذمہ دار اسے ٹھہرانے لگی تھی، اٹھتے بیٹھتے طعنے دیا کرتی تھی، گھر والوں کی نگاہوں میں ترہم سے زیادہ الزام نظر آنے لگے تھے۔ دبی زبان میں اس سے سوال کیے جاتے، ایسے سوال جن کے جواب اس کے پاس نہیں تھے۔ اس کی ماں گھبرا کر پوچھنے لگی تھی، غانیہ ٹھیک ٹھیک بتا، تجھے چھوڑ تو نہیں دے گا اسجد؟ کچھ کہہ کر گیا ہے؟ وہ خاموش خالی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر نفری میں گردن ہلا دیتی، مگر اس کی چپ تسلی بخش نہیں تھی۔ کوئی فیصلہ تو نہیں کر کے گیا؟ ساس کا سوال زیادہ کاری لگتا، وہ جواب دینے سے گریز کرتی۔ کیا پتہ فیصلہ کر کے گیا ہو اور اس کی خوش فہمی دھری کی دھری رہ جائے۔ اس کا اعتماد دم توڑ چکا تھا۔ یہ لڑکا پلٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ عابد کا نشاط سے نکاح بھی ہے، اسے تیاری کی کوئی فکر نہیں، سب چھوڑ کر بیٹھ گیا ہے۔ پتہ نہیں دونوں میاں بیوی نے کیا سوچ رکھا ہے۔ لڑکی اپنے خاوند سے پوچھو کیا ارادہ ہے، ایسے کب تک حویلی سے دور رہے گا؟ عابد کے نکاح میں آنے والے مہمان سوال پوچھیں گے کہ ہم کس کس کو جواب دیں گے؟ پہلے بھی تم دونوں کی بدولت خوب تماشا لگا تھا، چھوٹی بڑی اماں نے بھی اسے آڑے ہاتھوں لیا، وہ نشانے پر تھی۔ سب سے آسان ہدف اسجد سے کوئی کچھ نہیں پوچھتا تھا۔ اس شام اسجد کا فون آیا تو اس کا دل بات کرنے پر بھی آمادہ نہ ہوا۔ رابطہ منقطع کر کے موبائل ایک طرف ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ پیغام لیے چلی آئی، بڑی اماں بلا رہی ہیں۔
یہ کیا تماشا ہے؟ اسجد پریشان ہو رہا ہے، اس کی کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی؟ میرا بچہ کب تک تمہارے نخرے برداشت کرے گا؟ کہیں دو لفظ بھیج دیے تو رونا سر پکڑ کے اس کی آنکھوں میں امٹ کر آتے آنسوں کو پیچھے دھکیلا۔ بات کرو اس سے، پوچھو کب تک آئے گا، کوئی ناراضی ہے تو ختم کرو ورنہ تمہاری ماں سے میں بات کروں گی۔ بہت برداشت کر لیا۔ وہ بوجھل دل اور تھکے قدموں سے واپس کمرے میں آ گئی۔ موبائل کو کینا تو اس نظروں سے دیکھا، اسی وقت اس کا نام اسکرین پر جگمگانے لگا۔ اس نے بادل ناخواستہ بہت خاموشی سے کال ریسیو کی۔ کلام کرنے پر دل آمادہ نہ تھا، مزاج پر بے حسی طاری تھی۔ السلام علیکم، کیا ہوا؟ کہاں تھی؟ کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی تھی؟ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے اسجد نے بات شروع کی۔ وعلیکم السلام، مجھے کہاں جانا ہے؟ یہیں تھی۔ موڈ کیوں خراب ہے؟ وہاں سے پھر ایک سوال لگا۔ موڈ نہیں، قسمت خراب ہے۔ غانیہ، کیوں میرے لیے مشکل کھڑی کر رہی ہو؟ دنیا سے نرالا کام نہیں کر رہا جو تم نے روگ لگا لیا ہے؟ میں نے کوئی روگ نہیں لگایا، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بے حسی کے خول میں درار پڑی تھی، وہ تڑک کر بولی۔ نہیں کرتا تمہاری فکر، مگر رہو اپنی دنیا میں۔ خود ترسی کی عادت تو پہلے ہی تھی، اب ہمدردی سمیٹنے کی بھی عادت پڑ گئی ہے تمہیں۔ آپا، اماں، عابد سب کال کر کے تمہاری طرفداری کرتے ہیں، میں جیسے کوئی ولن بن گیا ہوں۔ ظالم، جابر، سنگ دل اور بے حس تم ہو، مگر لوگ مجھے ان خطابات سے نوازیں۔ غانی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہیں کیسے قائل کروں؟ دوسری شادی کرنا کوئی جرم نہیں، تم کب تک سوگ مناتی رہو گی؟ وہ حیران تھی۔ گھر والے ایک طرف اسے سمجھا رہے تھے، دوسری طرف اسجد کو بھی ایسے ہی حالات کا سامنا تھا۔ وہ بھی سب کی نصیحتوں سے پریشان تھا۔ غانیہ نے خاموشی نہیں توڑی، اس کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یار کچھ تو کہو۔ کیا کہوں؟ قائل میں ہو چکی ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دم معمول کا سا رویہ اختیار کر لوں تو یہ میرے لیے فی الحال مشکل ہے۔ سرد و سپاٹ لہجے میں جواب دے کر اس نے اسجد کو مایوس کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب مجھ سے کسی بھی نرمی کی توقع مت رکھنا۔ اگر شادی کر لی میں نے تو تم منمانی کرنے کی حقدار نہیں ہو جاؤ گی۔ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے، چاہے میں شہر میں رہوں یا حویلی میں۔ تمہیں بینش کی موجودگی کو سہنا پڑے گا اور میں دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کروں گا۔ غانیہ کو اس کا سخت لہجہ زہر میں بجھے تیروں کی طرح لگا، دل چھلنی ہو گیا۔ اگر زور و زبردستی سے اپنی بات مسلط ہی کرنی ہے تو پھر میں دل و دماغ کو بھی نہ سمجھاؤں تب بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کو آپ کی مرضی کے من پسند نتائج مل جائیں گے۔ غانیہ کے نے سلگ کر کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ اچھی طرح جانتا ہے یہ بے درد انسان کے بینش کا نام میرے دل میں نیزے کی ہنی کی طرح چبھتا ہے، مگر اب فرمائش ہے کہ مجھے اس کا وجود اپنی نگاہوں کے سامنے برداشت کرنا ہوگا۔ برداشت اور صبر صرف میرے حصے میں ہی کیوں آیا؟ وہ بے بسی سے لب کچلنے لگی۔ میرا سکون برباد کر کے سکون مل گیا ہوگا، ظالم سنگ دل انسان۔ وہ رونے لگی۔ ذہن صرف یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح اسجد کو اس کے ارادوں سے باز رکھا جائے۔ بینش کو ہر وقت سامنے دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا، اس میں قسمت نے اسے کس مقام پر لا کھڑا کر دیا تھا، کوئی جائے فرار نہ تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھے، مدھم روشنیاں، پرسکون ماحول، بھاپ اڑاتے کافی کے مگ۔ ایک ریسٹورنٹ میں پرتکلف ڈنر کے بعد بینش بات شروع کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ تو تم اپنا ارادہ بدل چکی ہو؟ اس کی مشکل اسجد نے آسان کر دی۔ اس نے چونک کر اسجد کو دیکھا۔ مجھ میں اس قدر برداشت نہیں ہے کہ تم میں کسی اور کے ساتھ شیئر کروں، اپنی محبت کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ تمہاری بیوی کے متعلق سوچتے ہی میرے دماغ کی شریانیں پھٹنے لگتی ہیں۔ وہ تمہاری زندگی میں مجھ سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ ہم جب یونیورسٹی میں تھے اس وقت تمہاری آنکھیں بالکل شفاف آئینے کی طرح تھیں، میں ان میں اپنا عکس دیکھ سکتی تھی، لیکن اب مجھے دور تک اپنا آپ دکھائی نہیں دیتا۔ اسجد، اتنے ماہ میں مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تمہاری زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اپنی بیوی سے کچھ عرصے نہ ملو اور صرف میرے متعلق سوچو، اور تم نے میری بات بھی مانی۔ میں چاہتی تھی اسے تمہارے ذہن و دل سے نکال دوں، مگر یہ میرے اختیار میں نہیں۔ میری محبت اتنی زوراور نہیں کہ تمہیں اس سے چھین سکے، لہٰذا میں نے ہار مان کر دستبرداری کا فیصلہ کر لیا۔ تم بھی صرف اپنا وعدہ ہی نبھا رہے تھے۔ مجھے حیرت ہے، ہماری محبت کو بہت جلد فراموش کر دیا تم نے۔ اسجد نے اس کی بات سن کر اسے اطمینان سے دیکھا۔ تمہارے امریکہ سے آنے کے بعد ہماری پہلی ملاقات میں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ میں اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن ہوں۔ یہ انکشاف آج نہیں ہوا، تم نے فیصلہ کرنے میں بہت وقت لیا، حالانکہ یہ بات تم اول روز سے جانتی تھی۔ میں سمجھتی تھی تم مجھ سے اب بھی محبت کرتی ہو۔ تم نے خود کہا تھا تمہاری بیوی خود میں مگر رہنے والی ہے، وہ محبت کی گہرائی اور درد سے ناواقف ہے۔ تم اسے تکلیف نہیں دینا چاہتے، اسے ہماری محبت کے متعلق بتانے کے لیے وقت مانگ رہے تھے، اور میں سمجھتی رہی کہ تم اس دیہاتی لڑکی کی جاہلانہ سوچ کی وجہ سے اسے بتاتے ہوئے ہچکچا رہے ہو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اس لیے اسے تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ وہ زہرخند لہجے میں بولی۔ بینش، وہ میری بیوی ہے، رفاقت انسیت کو جنم دیتی ہے، ساتھ رہنے سے میں اس کا عادی ہو گیا ہوں۔ عادت بھی ایسی ہے کہ اس کے بغیر سانس لینے کا تصور بھی محال ہو گیا ہے۔
مگر میں نے اسے صرف عادت سمجھا ہے۔ مجھے اس کے لیے اپنی شدید محبت کا ادراک بھی اس وقت ہوا جب تم واپس آئیں، ورنہ ہمارے درمیان ایک بے حد گہری خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو دل کو بھاتی ہے، خوشگوار زندگی سے بھرپور خاموشی۔ ہم دونوں بہت خاموشی سے، رفاقت سے محبت تک کے سفر میں ہمراہ تھے۔ اس خاموشی کو تمہاری آمد نے توڑا۔ بینش کے لبوں سے ایک آہ خارج ہوئی۔ یعنی اگر میں نہ آتی تو تم اسی مغالطے میں رہتے کہ تمہاری پہلی اور آخری محبت میں ہوں۔ میری آمد نے مجھ سے یہ اعزاز چھین لیا۔ اسے اپنی واپسی کا شدید قلق ہوا۔ بینش، اگر تمہیں حوصلے کا سننے کا حوصلہ ہے تو سنو، مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی ندامت نہیں کہ میں تمہیں کب کا بھول چکا ہوں۔ تم نے واپس آ کر مجھے یاد دلایا کہ تم بھی کبھی میرے ماضی کا حصہ تھی اور میں نے تمہاری خواہش کی تھی۔ صرف 3 سال میں نے تمہارا انتظار کیا، پھر غانیہ میری زندگی میں شامل ہوگی۔ اس کے بعد اس نے مجھے ماضی کی یادوں کو گلے سے لگانے کی مہلت ہی نہ دی۔ وہ اپنی معصومیت اور سادگی سمیت میرے ذہن و دل پر قابض ہو گئی۔ بینش کے دل میں نارسائی کی آگ جلنے لگی۔ وہ اسجد سے جلد از جلد دور ہو جانا چاہتی تھی۔ میں یہاں تم سے تمہارے عشق کی داستان سننے نہیں آئی، صرف تعلق ختم کرنے آئی ہوں۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ ارد گرد موجود لوگوں نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ میں صرف تمہاری غلط فہمی دور کر رہا تھا، وہ نرمی سے بولا۔ تمہارے آنے سے میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا، بس اتنا ہوا کہ جو محبت دل کے نہا خانوں میں سانس لے رہی تھی، اس نے پوری شدت سے اپنی موجودگی کا احساس دلا کر مجھے سرشار کر دیا، میری روح کو شاداب کر دیا۔ بینش، زندگی آگے بڑھ جاتی ہے، ہمیں فطرت کی منافی پیچھے کی جانب سفر نہیں کرنا چاہیے، ماضی میں نہیں حال میں زندگی گزارنی چاہیے۔ تمہارے لیے بھی میرا یہی مشورہ ہے، اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ جیسے تم آگے بڑھے ہو، کبھی نہ پیچھے پلٹ کر دیکھنے کے لیے۔ کیا تمہیں میرے فیصلہ بدلنے کا ذرا بھی دکھ نہیں ہے؟ تم مجھ سے اپنی زندگی میں روکنے کی کوئی کوشش نہیں کرو گے؟ ہماری محبت کے لیے بھی نہیں؟ وہ اب بھی اس سے آس لگائے بیٹھی تھی۔ اسجد نے اسے تعصب سے دیکھا۔ بینش، میں نے تمہیں مایوس نہیں کیا، تم واپس آئی ہوں، مجھے میرے وعدے یاد دلا کر میری زندگی میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا، اور میں نے اپنے قول کی پاسداری کرتے ہوئے، اپنے سکھ چین کو تیج کر، اپنی جان سے پیاری بیوی کی محبت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے قول کو نبھانے کی کوشش کی۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں تمہیں روکنا نہیں چاہتا، نہ ہی روکوں گا، تمہارے لیے واپسی بہتر ہے۔ بینش کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ تم سے دستبرداری کا فیصلہ میرا نہیں، تمہاری بے اعتنائی اور لاتعلقی نے مجھ سے کروایا ہے۔ میں زندگی بھر نارسائی کی آگ میں جلتی رہوں گی۔ میں نے ممی کے ساتھ امریکہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں رہی تو محبت میں شکست کا دکھ مجھے مار ڈالے گا۔ تمہارا حصول آسان تھا میرے لیے، لیکن جتنی محبت میں تم سے کرتی ہوں اتنی ہی نفرت تمہاری بیوی سے ہے۔ تم نے میرے بار بار کہنے کے باوجود اسے طلاق نہیں دی، ہماری محبت پر انچاہے رشتے کو ترجیح دی۔ اس کے ساتھ تمہیں دیکھنے سے بہتر ہے تم سے بچھڑ جانا، اس لیے میں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ روز مرنے سے بہتر ایک بار کی تکلیف ہے۔ وہ اپنا پرس اٹھا کر جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ بہت محبت کرتی ہوں میں تم سے، زندگی میں جب کبھی پلٹ کر دیکھو گے، مجھے اپنا منتظر پاؤ گے، اپنی سو کارڈ دیہاتی بیوی سے بیزار ہو جاؤ تو مجھے آواز دے جانا، میں آ جاؤں گی۔ اسجد نے اجنبی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے بعد تم میرے لیے کوئی نہیں، میں تمہارے وعدوں کی قید سے آزاد ہوں، اپنے قول کو نبھانے کے لیے ہر حد تک کیا تم نے فیصلہ بدلا ہے، اور اب میں نے ایک وعدہ خود سے کیا ہے، اپنی جان پر کبھی ظلم نہیں کروں گا۔ مجھ میں غانیہ کے آنسو دیکھنے کی سکت نہیں، میں اسے جدائی اور دوری کا دکھ کبھی نہیں دوں گا۔ اگر تم نے کبھی پکارا بھی تو تمہیں میری طرف سے کوئی جواب نہیں ملے گا۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اسجد نے اس پر نظر تک نہ ڈالی۔ آنکھوں پر گہرے چشمے لگانے کے بعد ٹیبل پر سے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا کر ریسٹورنٹ کے بیرونی دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ وہ اس کے پلٹ کر دیکھنے کے منتظر پتھرائی آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ جلد بازی میں اس نے اپنا نقصان کر لیا تھا۔ 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا کہ وہ کراچی میں تھا۔ بینش کو یقین تھا وہ دستبرداری کی بات کرے گی اور اسجد اسے منت کر کے روکے گا، لیکن اس کا خیال باطل ثابت ہوا۔ محبت کا دریا اگر اپنا رخ موڑ لے تو اس کا پلٹنا آسان نہیں ہوتا۔ اسے بنجر کر کے جاتا ہوا اسجد اسے بھول گیا تھا۔ اس کا امریکہ جا کر ماڈلنگ کرنے کا فیصلہ غلط تھا، اس کا واپس آنے کا فیصلہ غلط تھا، اسجد کی زندگی میں آنے کا فیصلہ غلط تھا، اور اس کی زندگی سے جانے کا فیصلہ بھی غلط تھا۔ وہ اسے کھو چکی تھی، اسے اپنی سانس سینے میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ یہ عمر بھر کا خسارہ تھا، اس نے اپنی جلد بازی میں محبت کو نہیں، ایک انمول شخص کو گنوا دیا تھا۔ اسے اس خسارے کا ماتم عمر بھر کرنا تھا۔ اس نے چند ساتھ کے لیے اپنے دل میں پھیلتے اندھیرے کو محسوس کیا، پھر بوجھل دل کے ساتھ باہر کی راہ لی۔ اسجد کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہ تھی، اور اس کی زندگی میں اسجد کے علاوہ کسی کی جگہ نہ تھی۔ وہ آ گیا تھا۔ غانیہ کے لیے اس کی آمد 1000 وسوسے ساتھ لے کر آتی تھی۔ اس سے ملازمہ کی اطلاع دینے پر یہ نہیں پوچھا کہ وہ تنہا ہے یا اس کے ساتھ بینش بھی ہے۔ وہ اس دھڑکے کے پیش نظر کے بینش بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ کمرے سے نہیں نکلی، مگر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے
کب تک بیٹھتی؟ اس کی ساس نے بلاوا بھیجا تو اسے بھی چاروں ناچار کمرے سے نکلنا پڑا۔ اسجد بھائی کھانا کھا کر آئے ہیں، بڑی اماں نے چائے لانے کے لیے کہا ہے۔ وہ کچن میں آئی تو افشین نے اطلاع دی۔ اس نے خاموشی سے ملازمہ کو ہٹا کر خود کے لیے چائے کا پانی خود اس کے لیے چائے کا پانی چولہے پر رکھا۔ اسجد بھائی آ گئے ہیں تو بھی منہ پر 12 بج رہے ہیں۔ کچھ اپنا حلیہ درست کر لیتی۔ سیاہ لباس میں پرانی حویلی کی چڑیل لگ رہی ہو، خالی کلائیاں، کھلے بے ترتیب بال، سرخ آنکھیں۔ غانیہ، وہ تمہیں دیکھ کر مایوس ہی نہیں بیزار بھی ہوں گے۔ اس طرح تو وہ یہی سوچیں گے کہ تمہیں ان کے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ کچھ ہار سنگھار کرو تاکہ اسجد بھائی کو بھی اپنی اہمیت کو اندازہ ہو۔ افشین عابد کی بیوی اور اس کی بہترین سہیلی، اس کی رازدار اور غم گسار تھی۔ اس کے دوستانہ مشورے پر اس کا دل درد بھری آہ بھر کر رہ گیا۔ لبوں پر استہزائیہ تبسم آ ٹھہرا۔ ہاں، تاکہ وہ دل ہی دل میں مجھ پر ہنسے کہ میرے دل میں اور زندگی میں اپنی حیثیت اور مقام کے تعین کے بعد بھی مجھے قابو کرنے کے گر آزما رہی ہے۔ جب مجھے اپنی ہار کا یقین ہو گیا ہے تو جیتنے والوں کی طرح کیوں کر مسکراؤں؟ مجھے اپنا تماشا نہیں بنانا۔ وہ کیبنٹ سے چینی کا جار نکالتے ہوئے تلخ ہوئی تھی۔ کچھ بھی ہو، اسجد بھائی شوہر ہے تمہارے۔ مجھے دیکھو، میں ابھی تو یہ سب کچھ جھیل رہی ہوں، مسکرا بھی رہی ہوں اور سچ سنور بھی رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں عابد مجھ سے بھی محبت کرتا ہے اور نشاط آپا سے شادی کے بعد بھی اس کا رویہ نہیں بدلے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا اور نشاط آپا کا مقام اس کے دل میں اور زندگی میں برابر ہوگا۔ میں اسے اتنے عرصے سے میں جان گئی کہ وہ اپنی محبت میں سچا اور کول کا کھرا ہے، تو کیا تمہیں اسجد بھائی کے ساتھ رہ کر اندازہ نہیں کہ وہ تمہیں کتنا چاہتے ہیں؟ ان کی زندگی میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس نے کھولتی چائے پر نظریں جما کر کہا۔ انہیں نہ سے ہی تمہیں تو ہے نا محبت۔ محبت کا دل بہت وسیع ہوتا ہے، محبوب کے لیے نہیں، اس سے وابستہ رشتوں کے لیے بھی گنجائش نکال لیتا ہے۔ مجھے دیکھو، عابد سے محبت کرنے لگی ہے اور اس کے فیصلے کو قبول ہی نہیں کیا، بلکہ ابھی سے نشاط آپا کو بھی اپنا سمجھنے لگی ہوں۔ غانیہ نے افشین کو رشک سے دیکھا۔ افشین کے حوصلے کی اس کے دل نے داد دی تھی۔ وہ لب بستہ چائے کپ میں انڈیلنے لگی، البتہ دل دہائیاں دے رہا تھا۔ میری سکھی، تم نئی نویلی دلہن ہو، تمہیں سجنا سورنا زیب دیتا ہے، پھر عابد بھی تمہارے آگے پیچھے کسی پروانے کی طرح دیوانہ وار گھومتا ہے۔ اس کی محبت کا مان تمہارے چہرے پر مسکراہٹ بن کر جگمگاتا ہے۔ میں تو شادی کے ابتدائی دنوں میں بھی اس مسکراہٹ سے انجان تھی۔ رشتے کو فرض سمجھ کر ایمانداری سے نبھانے والے نے کبھی محبت کا یقین سونپا، نہ اظہار کا کوئی لمحہ دان کیا۔ میں نے تو خود ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو کر ایسی سدھ بدھ کھوئی کہ کبھی خیال ہی نہ آیا کہ وہ بھی بے ایمانی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ وہ مجھے پسند تک نہیں کرتا تو میں کیوں اسے لبھانے کے جتن کروں؟ وہ سست رفتاری سے مگر ہمیشہ کی طرح باوقار چال چلتی اسے سراسر نظر انداز کر رہی تھی۔ سلام کے بعد اس نے چائے کا کپ میز پر اس کے سامنے رکھا اور خود ایک صوفے پر تکلف سے ٹک گئی۔ اسجد نے احوال پوچھا۔ اس نے مبہم سا ٹھیک ہوں کہنے پر اکتفا کیا۔ اس کے دل کی حالت سے آگاہ، وہ اسے دیکھ کر دنگ تھا۔ پسماردہ چہرہ، اس کی طرف دیکھنے سے گریزا، سیاہ پلکوں سے مزین ضبط گواہ آنکھیں، لب باہم پیوست جیسے مسکراہٹ، تو کیا شکوے گلے بھی بھول گئے ہوں؟ اسے تعصب نے آ گھیرا۔ وہ خود اس کے شکوے گلوں سے احساس جرم کا شکار ہو جاتا تھا، لہٰذا اسے ہمیشہ ٹوک دیا کرتا تھا۔ آج اپنا رویہ یاد کر کے اسے خود بھی تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اسجد سب سے باتوں میں مشغول تھا۔ بینش نے گاؤں کی عید کہاں دیکھی ہوگی، اسے بھی ساتھ لے آتے۔ پھر وہی موضوع دل کے کونے میں مکمل اداسی کا راج تھا۔ وہ سر جھکا کر اپنے ناخنوں کو کھرچنے لگی۔ اسے گاؤں کی زندگی پسند نہیں، کیا عید اور کیا شب برات۔ اسجد ہنسا تھا۔ غانیہ کا سر مزید جھک گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارا دل اب گاؤں میں نہیں شہر میں لگتا ہے۔ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ اب وہ اپنی باتیں اپنے آپ سے کرنا سیکھ گئی تھی۔ بھائی، تو کیا اب آپ گاؤں سے بالکل ہی کنارہ کر لو گے؟ بھابھی اور حدیث سے مہینوں نہیں ملا کرو گے؟ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ عابد نے تلخ و تند لہجے میں اس سے باز پرس شروع کی۔ غانیہ کو اپنی بے وقوفی پر رونا آنے لگا۔ پہلے ہی سب اس کے حال پر ترس کھانے لگے تھے، اسے آنسو بہا کر ہمدردیاں بٹورنے کا الزام اپنے سر نہیں لینا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو، ثریا بھابھی نے کڑے تیوروں کے ساتھ کہا۔ وہ حدیث جاگ گیا ہوگا، وہ آواز کی نمی پر قابو پاتے ہوئے بولی اور بغیر رکے چلی گئی۔ سب نے اسجد کو دیکھا، گویا وہ ہی مجرم تھا اس کے آنسوؤں کا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ مجھے؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ اس کی حالت دیکھو، تھوڑا سا بھی رحم نہیں آتا تمہیں اس پر؟ ایسے مہینوں بعد حویلی آیا کرو گے، اب تم بھی اس حویلی کے باقی مردوں کی طرح بے حس اور سنگ دل نکلے۔ ثریا تلخ ہو گیا۔ آپا، میرا شمار کم از کم ان سب میں نہیں ہوتا، میں بہت حساس ہوں۔ عابد نے جلدی سے اپنا دفاع کیا۔ ثریا نے اسے گھور کر دیکھا۔
تم چپ رہو، میں اس سے پوچھ رہی ہوں جس نے آنکھیں ہی بدل لیں۔ کوئی بہت انوکھی ہے بینش، تم تو دوسری شادی کر کے پہلی بیوی کو بالکل ہی بھول جاؤ گے۔ ثریا پر صدا سے غانیہ کی ہمدردی اسجد کو فوراً آڑے ہاتھوں لیا۔ اسجد ٹھیک کہتی ہے ثریا، دوسری شادی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی بیوی کو سرے سے چھوڑ دیا جائے۔ تم نے خود ہی اسے اہمیت دے کر حساس بنایا، اب اس سے بالکل ہی غافل ہو گئی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ لڑکی جل جل کر ختم کر لے گی خود کو۔ اماں جان، آپ سب نے میرے خلاف اتحاد کر لیا ہے۔ ویسے وہ لڑکی آپ کو کچھ زیادہ پسند نہیں تھی، حیرت ہے اچانک آپ اس سے ہمدردی کرنے لگی ہیں۔ غانیہ ناپسند کبھی نہیں تھی، تمہارا اس کی بے جا حمایت کرنا ناپسند تھا، مگر اب تمہاری اس کی طرف سے برتی جانے والی غفلت بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ اپنی پسند کی عورت کو وقت ضرور دو، لیکن اسے بھی مت بھولو، وہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ سچ پوچھو تو اس کی چپ تکلیف دیتی ہے مجھے۔ انہوں نے صاف گوئی سے وضاحت کی۔ اسجد نے سر ہلایا۔ آپ کی بہو کے آنسوؤں کی طاقت نے آپ کا دل پگھلا دیا۔ میں تو پہلے ہی اس کے معاملے میں موم ہوں، اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن بینش سے کیے وعدے سے پھر بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے مجبوراً اس سے دور ہونا پڑا۔ مگر اب سب ٹھیک ہے، بینش میری زندگی سے جا چکی ہے۔ وہ بھی میری زندگی میں غانیہ کی حیثیت اور اہمیت سے واقف ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں غانیہ کو چھوڑ دوں، ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں۔ میرے منع کرنے پر اس نے شادی کا خیال دل سے نکال دیا۔ وہ اپنی والدہ کے پاس واپس امریکہ جا رہی ہے۔ اس نے سب کی غلط فہمی دور کر دی۔ وہ سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ اسجد، وہ لڑکی تو خود اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ اچانک کچھ نہیں ہوا اماں، میں اسے بتا چکا تھا کہ میں اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن ہوں، مگر پھر بھی وہ شادی کرنے کے لیے بضد تھی۔ بس اسے یہ حقیقت تسلیم کرنے میں وقت لگا کہ میری زندگی میں کسی بھی دوسری عورت کے لیے گنجائش نہیں۔ میں غانیہ کو تکلیف نہیں دے سکتا، نہ ہی کسی اور کے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں۔ اس صاحب کا سنجیدہ انداز میں گویا ہوا۔ اس کی ماں نور جہاں بیگم نے پہلو بدلا۔ اب ایسی بھی کیا زن مریدی، دوسری تیسری شادی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور غانیہ کون ہوتی ہے منع کرنے والی؟ اس بینش نے انکار کر دیا تو کیا ہوا، میں اپنے شہزادے کے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لوں گی۔ میرے تایازات انجم کی بیٹی صنوبر بہت ہی پیاری بچی ہے، اس سے بات چلاؤں گی میں۔ اسجد نے سر پکڑ لیا، باقی سب کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ اود کر آئی۔ اماں جان پلیز، کوئی ضرورت نہیں، مجھے دوسری تیسری شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ ضد چاہ کر بولا، کیوں بھئی، حرجی کیا ہے؟ عابد بھی تو دوسری شادی کر رہا ہے۔ چھوٹی بڑی اماں تسبیح پڑھنے میں مصروف تھیں، آخری دانہ گرا کر عقیدت سے تسبیح چوم کر بولی، عابد کی کیا بات ہے، بس مجھے معاف ہی رکھیں آپ لوگ۔ اس نے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ وہ کیا کہتے ہیں، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آخر کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی۔ آپ بھی دوسری شادی کرنے پر مجبور ہو ہی جائیں گے، آخر خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے۔ عابد نے شرارت سے کہا۔ وہ ہنسا تھا۔ نہیں، میں نہ رنگ بدلنے والوں میں سے ہوں نہ ڈھنگ، تم جانتے ہو میں ایک ہی رنگ میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، سیدھی اور پرسکون۔ جو تمہاری مرضی، مگر دیکھ لو اس کے بعد تمہاری بیوی اور سر پر آنکھیں رکھ لے گی، پہلے ہی دماغ آسمان پر رہتا ہے، اس طرح اسے یہی لگے گا کہ وہ کوئی خاص مخلوق ہے، خاندان کی دوسری عورتوں سے الگ۔ تم جب بھی دوسری شادی کا نام لوگے، وہ تمہیں روکنے کے لیے ایسے ہی حربے استعمال کرے گی، رونا دھونا، ناراضی، منہ پھلا کر گھومنا۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ تم ان باتوں سے ہی دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دو گے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، انہیں وہ کیا کہتا کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسجد پر اس کے آنسو اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کی ناراضی اسجد کا سکون غارت کر دیتی ہے، اس کے رونے دھونے سے زندگی کے سارے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، مگر اسجد جانتا تھا کہ اس بے خبر کے سارے حربے اسے لبھاتے ہیں۔ اس کے نخرے، اس کی ناراضی کچھ بھی اسجد کو بیزار نہیں کرتا تھا۔ اماں جان رہنے دیں، وہ سب سمجھتا ہے، اسے دوسری شادی کرنی ہوگی تو غانیہ کیا کر سکتی ہے؟ ان باتوں کو پھر کبھی کے لیے اٹھا رکھے، ابھی بہت رات ہو گئی ہے، صبح بہت کام ہے، ڈیروں شادی کے بکھیڑے ہیں۔ ثریا کے احساس دلانے پر محفل برخاست ہو گئے۔ ان سب نے اپنے کمروں کا رخ کیا۔ اسجد، اماں جان نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ کراچی مستقل شفٹ ہونے کی بات اب تو نہیں کرے گا نا؟ بینش نے شادی سے انکار کر دیا ہے، غانیہ اور حدید کو لے کر نہیں جائے گا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مستقل نہیں رہوں گا، مگر وہاں گھر بنا لیا ہے، کبھی تو غانیہ کو لے جانے کی اجازت دے دے، اپنے پوتے کو بے شک اپنے پاس رکھ لیجیے گا۔ اس نے شرارت سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اس شادی میں بس یہی بات بری لگ رہی تھی مجھے کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو جائے گا۔ غانیہ کو بھی تلقین کرتی رہی کہ تمہیں بلائے، وہ مطمئن ہو گئیں۔ اسجد مسکراتے ہوئے اماں سے اجازت لے کر ان کے کمرے سے باہر آ گیا۔ اسجد، اب اگر فیصلہ کر لیا ہے بینش کو چھوڑنے کا تو قائم رہنا، دوبارہ اس کی طرف ملتفت مت ہو جانا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف جانے لگا تو عقب سے فردوس آپا کی آواز آئی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا۔
غانیہ اسے دیکھ کر تیسرے سٹیپ پر قدم رکھتی رک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں حدید کی خالی فیڈر تھی۔ اس کے چہرے پر الجھن اور بے یقینی کے رنگ کنندہ تھے۔ یقیناً وہ آپا کی بات سن چکی تھی۔ وہ سلگتی نظروں سے غانیہ کو دیکھتا رہا۔ آپا، آپ کا بھائی پہلے کبھی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹا ہے جو اب ہٹے گا؟ بائی دا وے، میں نے نہیں، بینش نے مجھے چھوڑا ہے کیونکہ میری مردانہ انا بھی مجروح ہوئی ہے، لہٰذا واپسی کا امکان نہیں ہے۔ پلٹے بغیر اس نے قدرے بلند آواز میں ثریا آپا کی بجائے کسی اور کو بابر کرایا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اس کے برابر سے گزرتی ہوئی باورچی خانے کی طرف چل گئی۔ فردوس آپا نے اسجد کو گھور کر دیکھا۔ تمہیں خود بھی سیدھی اور پرسکون زندگی نہیں پسند؟ کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کہنے کی؟ وہ تو یہ سمجھے گی کہ تم بادل نخواستہ لوٹے ہو۔ سمجھنے دیں، بہت ناراض ہے وہ۔ جانتا ہوں، بس تھوڑا سا تنگ کر رہا تھا، پہلے ہی بہت پریشان کر چکے اس معصوم کو، چلو جا کر منا لو۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ لگتا ہے آج بھی کسی کونے میں منہ چھپا کر رونے دھونے کا ارادہ ہے محترمہ کا۔ وہ اس کے تیور دیکھ کر مایوس ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا غانیہ کو سمجھانا اور اپنی محبت کا یقین دلانا دونوں مشکل کام ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس وقت کے گزرنے کا انتظار کیسے کیا جائے؟ اس نے بالوں میں انگلیاں پھنسائی۔ میں بینش سے شادی نہیں کر رہا۔ اس بات کا علم ہوتے ہی اسے ناراضی ختم کر دینی چاہیے تھی، لیکن نہیں، اس کی انا کا قد میری محبت کی عمر سے زیادہ دراز ہے۔ اسجد نے جھنجھلا کر سوچا۔ سفر کی تھکان اس کی سوچوں پر غالب آنے لگی تھی۔ آج بہت عرصے بعد ایک کنارے لگ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ بینش کے واپس آ جانے سے اس کی زندگی سے سکون اور مسکراہٹ دونوں رخصت ہو گئے تھے۔ اگر وہ شادی کی خواہش سے دستبردار نہ ہوتی تو؟ اسجد نے سر جھٹکا۔ وہ اس کے آگے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تو تم ٹھوکر کھا کر پلٹے ہو۔ بینش کا ارادہ نہ بدلتا تو کبھی نہ پلٹتے، مگر کیا فرق پڑتا ہے؟ بینش سے شادی نہیں کی، مجھ سے محبت تو نہیں کرتے، بلکہ مجھے پسند ہی نہیں کرتے۔ آج یا کل کسی اور سے شادی کر لو گے، میں ہمیشہ ناپسندیدہ ہی رہوں گی۔ وہ نڈھال ہو کر کچن میں ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ دل کی حالت اب تھی سانسیں بوجھل۔ میں جشن چراغاں کروں یا صف ماتم بچھا کر؟ اس کی زندگی سے اس کی محبت چلی گئی کہ وہ اس محبت سے خود برضا رغبت دستبردار نہیں ہوا۔ بینش نے اسے چھوڑا ہے۔ وائے حیرت کہ کیا کوئی چودھری اسجد کو بھی چھوڑ سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ خود چودھری اسجد محبت کا دعوے دار ہو، اس محبت کے لیے بیوی بچے کو فراموش کر دے۔ کیا ایسی محبت کو بھی چھوڑنا ممکن ہے؟ اس نے بے دردی سے لب کچلے، ذہن ایک ہی نقطے پر مرتکز تھا۔ کچھ بھی ہو، اس نے میرے لیے بینش کو نہیں چھوڑا۔ میرے دل کا درد کم نہیں ہوتا۔ میں ناپسندیدہ تھی اور رہوں گی۔ پلکوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ بے آواز رونے لگی۔ وہ خود اذیتی کی انتہا پر اپنے آپ کو تکلیف دے رہی تھی اور دوبارہ کسی خوشگمانی میں مبتلا ہونے سے ڈرتی تھی۔ کسی غلط فہمی کا شکار ہونے سے پہلے خود کو حقیقت کا آئینہ دکھا رہی تھی۔ تم نے سن تو لیا ہوگا کہ میں بینش سے شادی نہیں کر رہا۔ وہ اس کے قدموں کی آہٹ سن چکی تھی۔ ہمیشہ دل اس کی آہٹ کا منتظر رہتا تھا، سماعتیں بعد میں، دل پہلے سنتا تھا اس کے قدموں کی چاپ۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر براجمان ہو گیا۔ اس کے الفاظ سن کر وہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ تم خوش نہیں ہو؟ اسجد نے اس کے بھیگے بھیگے چہرے کو غور سے دیکھا۔ جواب نہ میں تھا، لیکن غانیہ کچھ بھی کہے بغیر کرسی سے اٹھ گئی۔ غانیہ، کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی راہ میں حائل ہوا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، وہ رندی ہوئی آواز میں کہہ کر جانے لگی۔ مگر مجھے کچھ کہنا ہے۔ اسجد نے اس کی کلائی نرمی سے تھامی۔ اس نے نرمی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اسجد نے دوبارہ ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف چلنے لگا۔ اسجد، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ میں حدید کے پاس بشریٰ کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ جاگ گیا تو مجھے نہ پا کر رونے لگے گا۔ وہ حواس باختہ ہو کر گویا ہوئی۔ جہاں بھی لے کر جاؤں تمہیں میرے ساتھ جانا پڑے گا، اور حدید کی فکر مت کرو، وہ اپنی ماں پر گیا ہے، بہت پکی نیند ہے اس کی۔ وہ اسے وسیع عریض حویلی کی چار دیواری سے باہر لے آیا۔ دروازوں پر تعینات اسلحہ بردار محافظوں کی مجال ہی کیا جو نظر اٹھا کر دیکھتے۔ پھر بھی غانیہ کو عجیب لگا۔ چادر کے بغیر وہ ملازموں کے سامنے نہیں آتی تھی۔ عام سے کاٹن کے سیاہ لباس میں، کھلے بال اور کندھوں پر بے ترتیب پڑے دوپٹے میں اسے باہر لانے والے پر شدید غصہ آیا تھا۔ حویلی کے احاطے میں کھلے ہوئے کتوں کی موجودگی اور ان کے بھونکنے کی آوازیں غانیہ کو ضرور خوف میں مبتلا کرتی اگر اسجد ساتھ نہ ہوتا۔ روش پر لگے بلند درختوں کے بعد بیرونی دروازہ عبور کرتے ہی رات کی پراسراریت پہلے سے زیادہ محسوس ہونے لگی۔ آسمان پر کتنے ہی ستارے روشن تھے۔ نامکمل چاند پوری تابناکی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ فضا میں رچی مٹی اور درختوں کی مخصوص خوشبو بخت آ رہی تھی۔
کچھ دیر پہلے آسمان پر سے کوئی آوارہ بادل کا ٹکڑا برستا ہوا گزرا ہے۔ یہ خوشبو اس کی پسندیدہ ترین خوشبو تھی، دنیا کے مہنگے ترین پرفیوم سے زیادہ مسحور کن اور سرشار کر دینے والی مہک۔ غانیہ نے مسحور ہو کر گہرا سانس لیا، اندر تک تازگی اتر گئی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ برہمی سے بولی۔ تاکہ موسم کی خوبصورتی تمہارے مزاج پر اثر انداز ہو کر میرے لیے آسانی کر دے۔ آفٹر آل، یہ ستاروں سے بھرا آسمان اور ادھورا چاند ہم دونوں کو دیوانہ کرنے کے لیے بہت ہے۔ غانیہ نے اسے تعجب سے دیکھا، چہرے پر کرب کی جگہ اعتماد نے لے لی۔ آنسو تھم گئے تھے، شاید کھلے آسمان پر روشن چاند اور رات کی پوری اسرائیت نے واقعی اس پر اثر کیا تھا، لیکن جب بولنے کے لیے لب وا کیے تو لہجے میں کوئی لچک نہ تھی۔ اسجد، پلیز مجھ پر رحم کریں، میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ ذہنی طور پر آپ کی دوسری شادی کو قبول کر لیا تھا، یہ بھی مان لیا تھا کہ آپ اب کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ اب واپس آ کر آپ مشکل کھڑی مت کریں۔ آپ کبھی دوسری شادی کریں گے، لہٰذا آپ کبھی تو دوسری شادی کریں گے، لہٰذا مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ مجھ سے بار بار ایک ہی اذیت نہیں جھیلی جائے گی۔ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے۔ مجھے آپ کی دوسری شادی کا کوئی دکھ نہیں ہوگا، بلکہ مجھے اپنے سابقہ بچکانہ رویے پر شرمندگی ہے۔ مجھے نہیں پتا کیا سبب ہے، لیکن آپ کی بینش سے شادی نہ ہونے پر تعجب سے زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ آخر وہ آپ کی محبت تھی، آپ کو بینش جیسی لڑکی ڈھونڈ کر اس سے شادی کر لیں۔ خود پر جبر مت کریں، بینش نہ صحیح، بینش جیسی ہی صحیح۔ میری دوسری شادی نہ ہونے کا بہت افسوس ہے تمہیں، ایسا کرو میرے لیے خود کوئی لڑکی ڈھونڈ لو، اسجد نے بگڑ کر کہا۔ غانیہ کو سمجھ نہیں آیا کیا بات ناگوار گزری ہے، پھر ایک بے ساختہ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ میں ضرور ڈھونڈ لیتی، مگر جب میں ہی آپ کو پسند نہیں تو میری پسند کی ہوئی لڑکی کہاں پسند آئے گی؟ یہ کام آپ بڑی اماں سے کہیں، وہ بخوبی آپ کی پسند سے واقف ہیں۔ اسجد نے اسے گھور کر دیکھا۔ بہت باتیں بنانی آ گئی ہیں، طنز کے تیر چلا رہی ہو۔ ٹھکرایا گیا ہوں، بینش نے چھوڑ دیا تو میری قدر و قیمت میں کمی ہو گئی۔ تمہیں رد کی ہوئی کوئی چیز نہیں چاہیے تھی، اس لیے کفران نعمت کر رہی ہو، ٹھکرا رہی ہو۔ اگر میں نے بینش کو چھوڑا ہوتا تو بھی یہی رویہ ہوتا تمہارا، اگر میں کہتا کہ تمہاری خاطر اپنی محبت کو چھوڑ آیا ہوں تو بھی سر آنکھوں پر نہ بٹھاتی۔ غانیہ، کیا میری اتنی اہمیت تھی تمہاری نظر میں؟ اتنی آرام سے دستبردار ہو گئی مجھ سے، بینش سے شادی کرنے کا عندیہ ظاہر کیا تھا، مر تو نہیں گیا تھا جو میرے پلٹنے کی امید تک چھوڑ دی، اس طرح خود کو اجاڑ لیا جیسے مجھے مرا ہوا قبول کر چکی ہو۔ اور آخری بات پر غانیہ کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز اٹھا۔ اس نے تڑپ کر دیکھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ کیا غلط سمجھ رہا ہوں؟ بارہا کہا، وہ ماضی کی محبت تھی، میں نے کہا تھی، مگر تم نے وہی سمجھا جو تم سمجھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ اپنا قول نبھا رہا ہوں، اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا، میں اپنی زبان سے نہیں مکر سکتا، لیکن تم نے اس بات کو بینش کی جانب میرا التفات سمجھ کر مجھ سے بدگماں ہی رہیں۔ یار، اتنے سالوں میں تمہیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں تم سے کتنی بے تحاشا محبت کرتا ہوں؟ اس نے غانیہ کے چہرے پر اپنی لفظوں سے پھیلتی روشنی کو بہت لگاوٹ سے دیکھا۔ ساری تھکن اور کبیدگی دور ہو گئی، وہ سر جھکا گئی۔ غانیہ، مجھے بینش نے چھوڑا ہے، مگر صرف اس لیے کہ آپ مجھے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ آپ نے مجھے چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے وہ آپ کی زندگی سے چلی گئی۔ اوف! اسجد نے حیرت سے غانیہ کو دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس دن جب میں اسے معافی مانگنے گئی تھی تو آپ دونوں کی باتیں سنی تھی، وہ یہی تقاضا کر رہی تھی، غانیہ نے بلا جھجک بتا دیا۔ اور اگر نہ سنی ہوتی تو بدگمان ہی رہتی، اسجد نے شکوہ کیا۔ مجھے آپ کی پہلی محبت اور دوسری شادی پر اتنا اعتراض نہیں تھا، دکھ اس بات کا ہے اسجد کہ میں آپ پر مسلط کی گئی۔ آپ ماضی کی محبت کو سینے سے لگا کر ایک ناپسندیدہ ہستی کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آپ کو میری طرف سے کبھی اپنی پسندیدہ ہمسفر چننے پر رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ ہر انسان کو اپنی مرضی سے اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے۔ اسجد نے اسے گھور کر دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پکی سڑک سے ہٹ کر درختوں کے جھنڈ کی طرف چلنے لگا۔ گہرے اندھیرے میں چاند کی روشنی سے زیادہ اسجد کی موجودگی اس کے لیے باعث تقویت تھی۔ پھر وہی بات کر رہی ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ بینش سے محبت نہیں تھی، لیکن اس محبت میں شدت اور دیوانگی مفقود تھی۔ وہ امریکہ چلی گئی تو میں اس کے پیچھے نہیں گیا، حالانکہ جا سکتا تھا۔ مجھ پر کون سا پابندی تھی؟ تم سے شادی کی تو پھر وہ کبھی یاد بھی نہیں آئی، تم نے کبھی مجھے مہلت ہی نہ دی اسے سوچنے کی۔ غانیہ نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ کیوں؟ تمہیں لگتا ہے کہ کبھی میں نے ماضی کی محبت کا سوگ منایا ہو؟ کیا ہماری رفاقت میں کسی تیسرے کا بھی گزر بھی ہوا؟ غانیہ نے اسے رک کر توجہ سے دیکھا، وہ اس کی جانچتی نظروں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ مرد کبھی اپنی پہلی محبت نہیں بھولتا، اس نے سلگ کر کہا۔ اسجد کا قہقہا بے ساختہ اور بھرپور تھا۔ غانیہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ رات کے اس پہر اس طرح قہقہے لگائیں گے؟ اور میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا، وہ کہا ہے جو سچ ہے۔
اس نے درخت کے تنے سے کمر ٹکاتے ہوئے برہمی سے اسجد کو دیکھا۔ غانیہ، سچ تو یہ ہے کہ مرد کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے، اسے محبت یاد رہتی ہے مگر نامحرم کی محبت وقت کے ساتھ دھندلی پڑ جاتی ہے۔ اگر کسی اور کی محبت منہ زور ہو تو پہلی پر دوسری کا رنگ غالب آ جاتا ہے، لیکن محرم رشتے میں نہ محبت دھندلاتی ہے نہ ہی اس پر کسی نامحرم کی محبت کا رنگ غالب آتا ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو سمجھ لو محبت کا دعوے دار محبت سے نابلد ہے۔ میں جب بینش کو پسند کر کے ایک بے نام تعلق کو خلوص کے ساتھ نکاح کے بندھن کا نام دینا چاہتا تھا تو پھر تم سے بن کر کیوں کر مخلص نہ رہتا؟ نکاح کی گرہ کوئی معمولی گرہ نہیں ہوتی، یہ بندھن دلوں کو باندھ دیتا ہے۔ میں نہیں جانتا میں کس لمحے تمہاری محبت میں گرفتار ہوا، کیونکہ یہ معاملہ بزلوں کا لگتا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ تم کس لمحے میری محبت میں مبتلا ہوئیں۔ بس یہی محبت ہے، محبوب کے دل کی خبر ہے، اپنی نہیں۔ غانیہ نے اسے ناراضی دکھائی۔ مجھے بس پتہ ہے کہ میں آپ کو سرخ لباس میں اچھی نہیں لگتی، آپ مجھے کم فہم اور زود رنج سمجھتے ہیں۔ آپ نے بینش سے کہا کہ میں خود میں مگن خود پرست لڑکی ہوں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ سب سے بڑی بات آپ نے مجھ سے شادی بھائی کی دھمکی کی وجہ سے کی تھی۔ اس کے پاس شکووں کی طویل فہرست تھی جسے سن کر وہ ہنستا چلا گیا۔ میرا وضاحتیں اور صفائیاں دینے کا قطعی ارادہ نہیں، صرف اتنا جان لو غانیہ کہ تم سے شادی کر کے چودھری اسجد مکمل ہوا ہے۔ بینش فقط میرا ماضی تھی، اب ایک نام ہے اور کچھ نہیں، ایسا نام جس کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں۔ اگر کسی کی اہمیت ہے تو وہ میرے اکلوتے بیٹے کی ماں ہے۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ ہاں، اور اسے اتنے ماں سے نظر انداز کر رہے تھے۔ اتنی ہی اہم ہے بیٹے کی ماں جسے مہینوں نہ دیکھا جائے۔ ہے کوئی جواب اس بے اعتنائی کا؟ وہ سلگ کر بولی۔ بینش مجھے تم سے دور کر کے اپنی محبت کو آزما رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے روز ملوں گا اور تم سے نہیں تو اس کے ساتھ تمہیں بھول کر خود خوش رہنا سیکھ جاؤں گا۔ غلط تھی وہ غانیہ، میری خوشی صرف تم ہو جس نے ایک ذرا امتحان دینے کی اجازت ملنے پر محبت کی ساری منزلیں طے کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کی حیرانی سے میرے دل پر قبضہ جما لیا تھا، یا پھر وہ لڑکی جو سیدھی ہی میری زندگی میں چلی آئی تھی، سرخ خلوصی لباس میں آنسو بہاتی ہوئی مجھے ششدر کر گئی، اور میں سوچتا رہ گیا تھا کیا کوئی اتنا بھی حسین ہو سکتا ہے؟ اس نے اس بار بھی آنکھوں میں حیرانی سمیٹ کر اسجد کو دیکھا۔ آپ پتہ نہیں کب کی بات کر رہے ہیں، مجھے اس دن یقین ہو گیا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں جس رات آپ نے مجھے سانس لینے کی اجازت دی تھی، میری ذات کو معتبر کر کے میرے لیے اس گھٹن زدہ ماحول میں روزن کھول دیا۔ مجھے رات گئے کھڑکی کے پاس کھڑا دیکھ کر مجھ پر شک نہیں کیا تھا۔ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ کو بھی مجھ سے محبت ہے۔ اگر یقین تھا تو پھر بے اعتباری کیوں دکھائی، کیوں خود کو تکلیف دی، کیوں اس طرح ناراض رہی مجھ سے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت کی شدتوں سے بولا، مجھے نہیں پتا، بس اپنی ذات پر سے اعتماد اور مان ختم ہو گیا تھا۔ آپ کی محبت گمان لگنے لگی تھی کہ آپ مجھے اور اپنے آپ سے یہی بات عکس کرتی رہی کہ آپ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ اور اب کیا عکس کر رہی ہو میری باتوں سے؟ وہ اس کی طرف قدرے جھک کر پوچھنے لگا۔ یہی کہ یہ ایک حسین خواب ہے اور میں چاہتی ہوں آنکھ کھلنے پر یہ خواب نہ ٹوٹے۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور تمہارے حسین ترین خوابوں کو نہیں ٹوٹنے دوں گا، کیونکہ تم آئینہ ہو میرا شفاف اور قیمتی۔ غانیہ کے لب ہی نہیں پورا وجود مسکرا اٹھا۔ اور آپ میرا آئینہ ہیں، صرف میرا، جس میں میں صرف اپنا عکس دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے علاوہ کسی کا نہیں۔ دعا میں مانگا ہے آپ کو، اس دنیا میں ہی نہیں جنت میں بھی آپ کے ہمراہ رہنا چاہتی ہوں۔ تو میری معصوم نظر آنے والی بیوی پکا انتظام کر رہی ہے دعائیں مانگ کر۔ اس نے ہنس کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسجد کے دل میں لازوال سکون اتر گیا۔ اسجد، میری شکل پر کیا 12 بج رہے ہیں؟ افشین کہہ رہی تھی کہ میں سیاہ لباس میں پرانی حویلی کی چڑیل لگ رہی ہوں۔ کیا واقعی میں چڑیل لگ رہی ہوں؟ اسے ایک دم فکر لاحق ہوئی تھی۔ اسجد نے ہنستے ہوئے اس کی پیشانی کو چھوا۔ افشین کی نظر کمزور ہے، اسے کیا پتا تم اس چاند سے زیادہ روشن اور تابناک لگ رہی ہو۔ سارے رنگ تمہارے لیے بنے ہیں، کیا سیاہ کیا سرخ، ہر رنگ میں تم میرے دل کو منور کرتی ہو۔ اس کی سرگوشی سننے کے لیے چاندنی درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر غانیہ کے رخسار چھونے لگی۔ چودھری اسجد نے اس پر جھک کر چاندنی کا راستہ روک دیا کہ وہ اسے اپنے وجود کے اجالوں سے منور کرنا چاہتا تھا، کسی چاند کی مستعار لی ہوئی چاندنی سے نہیں۔ زندگی بے یقینی کے صحرا سے نکل کر مسکرا رہی تھی۔ محبت الوحی نغمہ بن کر اس کے چاروں طرف گونج رہا تھا، ہر شے کا حسن کہہ رہا تھا، مجھے تم سے محبت ہے۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔